चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत प्यारा प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। तेज़ आवाज़ से बताना है, ठीक है। कुछ बच्चे नए भी आए, आज शायद पहली दफ़ा हमारी एपिसोड में आए, हमारे प्रोग्राम में आए, तो आपने भी जो है वो तेज़ आवाज़ से हमारी बातों का जवाब देना है, गौर से प्रोग्राम में हमारे शामिल रहना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, यानी दुरूद पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत से करते हैं। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अभी हमने पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 180 आयत नंबर 180 की तिलावत सुनी है। आइए इसका तर्जमा आपको बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जो लोग इस चीज़ में बुख़ल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी है, वो हरगिज़ इसे अपने लिए अच्छा ना समझें, बल्कि ये बुख़ल उनके लिए बुरा है। अनकरीब क़यामत के दिन उनके गलों में उसी माल का तौक़ बना कर डाला जाएगा जिसमें उन्होंने बुख़ल किया था, और अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन का वारिस है, और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से ख़बरदार है। जिगर्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है तिलावत से, साथ में आपको आयत का तर्जमा भी बताया है। और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और एक प्यारी सी
نعت شریف سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ گوارے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ گوارے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا بات کرتا تو آتی گئی مگکتے باقی. بات کرتا تو آتی ہے مگکتے باقی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے.
करता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सैयद साहब, मैं सोच रहा था कि हमारे किड्स मदनी चैनल की ये खासियत है कि प्रोग्राम जो हमारा सिलसिला जो होता है, इसके शुरू में ही आगाज़ ही हम तिलावत से करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के कलाम से हम उसका आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नात सुनते हैं। सुभान अल्लाह। यानी स्टार्ट में ही हम बरकतों का सिलसिला हासिल करना, बरकतें शुरू कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो कितना प्यारा है हमारा प्रोग्राम हुआ करता है। और ख़ास तौर पे हमारा प्रोग्राम जो है कुरान टाइम, ये तो आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि आपने हर बुध को, हर जुमे को ये प्रोग्राम लाजमी देखना है। और भी दीगर प्रोग्राम्स देखें आप, बिल्कुल, लेकिन ये प्रोग्राम लाजमी देखें, क्योंकि दीगर प्रोग्राम्स में तो एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। हमारे प्रोग्राम में खालिसतन कुरानी मालूमात आपको पेश की जा रही होती है। खालिसतन कुरान पाक के हवाले से, कुरान पाक की मालूमात के हवाले से बात की जा रही होती है, कुरानी वाक़यात सुनाए जा रहे होते हैं। और अनकरीब सैयद साहब, हमारे प्रोग्राम के कुरान टाइम की 100 एपिसोड्स मुकम्मल हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अनकरीब हमारी 100 एपिसोड मुकम्मल हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो आपने बात की है ना, वाकई हम देखें तो कुरानी मालूमात पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम है। अगर कोई बंदा शुरू से एपिसोड देख रहा हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखना शुरू कर दें। नहीं, जब भी आपने ज्वाइन किया तो कुरान पाक की मालूमात हासिल करने के ताल्लुक़ से बड़ा ही मुफीद हमारा प्रोग्राम है। बेशक कि इसमें कुरान पाक की आयात, शान नुज़ूल, शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कुरानी वाक़या, फिर मैसेज ऑफ कुरान, फिर कुरान में क्या है, इस तरह इतने सारे सेगमेंट हैं और सब के सब ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ कुरान पाक से है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। जैसे आपने शुरू में बात की थी कि कुछ बच्चे हमारे जो नए हैं, जिन आज हमें ज्वाइन किया है, इसी तरह हो सकता है कि किड्स मदनी चैनल पर भी आज ऐसे लोग हों जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो। मैं चाह रहा था निहाल भाई, इनके लिए अगर हम पूरी एक यूँ कहें कि हमारे सारे सेगमेंट्स या पूरी फहरिस्त हम इनको यूँ बयान करें, ताकि ये जो बच्चे आज जिन्होंने हमें न्यू ज्वाइन किया है ये भी समझ जाएं हमारे क्या क्या सेगमेंट हैं, और जो हमें देख रहे हैं जिन्होंने आज हमें फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो वो भी वो देख लें। तो कहाँ से आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं? सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम दुरूद व सलाम से आगाज़ करते हैं और दुरूद शरीफ की फजीलत से, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत के बाद तिलावत की तरफ जाते हैं। पहला सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान पाक सुनते हैं, साथ में तर्जमा बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। नाज शरीफ की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि अभी हमने नाज शरीफ सुनी। सुभान अल्लाह। उसके बाद मैसेज ऑफ कुरान, बहुत अहम सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम। मैसेज ऑफ कुरान, सुभान ये हम अल्लाह। सुनते हैं, कुरान पाक ने हमें क्या पैगाम दिए हैं इस सेगमेंट में, ये जानते हैं। उसके बाद सेगमेंट होता है बयान नुज़ूल का, उसमें कुरान पाक की किसी आयत के नाजिल होने की वजह बयान की जा रही होती है। वाह जी वाह, क्या बात। वो भी बच्चों के अंदाज में, आसान अंदाज में, ताकि बच्चों को समझ आए। बच्चों का प्रोग्राम है। और फिर उसके बाद हमारा सेगमेंट होता है एक वाक़ये का, जिसमें कुरानी वाक़या सुनते हैं। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद सेगमेंट होता है हमारा शान मोहम्मद का। उसके बाद सेगमेंट होता है हमारा नामों की तकरार का। यानी इतने सारे सेगमेंट्स, इतनी सारी मालूमात, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, कुरानी मालूमात हमें सिर्फ 50 मिनट 55 मिनट में हासिल हो रही है। और क्या चाहिए फिर? सुभान अल्लाह, क्या बात। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छी बात है। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं आपको एक बात बताऊं निहाल भाई, पिछले दिनों ना अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो दूसरे जो हमारी दीगर कंट्रीज़ से इस्लामी भाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम तो दुनिया भर में पहुंचा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो वहाँ से उम्मान से कोई इस्लामी भी आए हुए थे, तो उनके छोटे बच्चे थे, वो मुझे मिले और माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम वो देखते हैं। उन्होंने प्रोग्राम के बारे में बताया, जो उनको तो वाक़यात भी याद थे, एक दो वाक़यात उन्होंने मुझे सुनाए, और माशाल्लाह कुरान पाक की तफसीर और बयान नुज़ूल, शान नुज़ूल, ओ मदीना मदीना। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा मुझे बोल कर बता रहे थे कि देखिए वो सुनाऊँ, वो ऐसा था, उस आयत का शान नुज़ूल यूँ, तो इस तरह, तो उस तरह। मैं हैरान था, जैसे बंदा स्क्रिप्ट देखता है ना सामने, इस तरह वो बच्चा सुना रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक उस बच्चे को नज़र बद से महफूज फरमाए। और वाकई बड़ा अच्छा लगा, रश्क आया उस बच्चे को देखकर। तो मैंने उनको इनवाइट किया था कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, लेकिन उनका मतलब नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी, तो वो यूँ आ नहीं सके थे। अल्लाह पाक उस बच्चे को आलिम बाअमल बनाए, नेक बनाए, आलिम बाअमल बनाए। माशाल्लाह बड़े ज़हीन बच्चे थे, और यानी कि वो मदनी किड्स मदनी चैनल देखते हैं तो यूँ मालूमात हासिल होती है।
اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ قرآنی معلومات حاصل ہو تو اس کے لیے آپ کو خود اور اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہوگا پروگرام قرآن ٹائم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوشی ہوتی ہے سید صاحب جب کسی اور ملک سے کسی اور شہر سے پیغام آتا ہے, جیسے آپ نے عمان کا بتایا, پھر مدینہ شریف سے ایک پیغام آیا تھا بچوں کا جی کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں قرآن ٹائم. اور اس کے علاوہ ابھی اس مرتبہ بھی ہوا مدینہ شریف ابھی حاضری اللہ پاک کی رحمت سے, تو وہاں پہ میں ملا, دوست تھے ان کی فیملی سے, تو ان سے ملا پوچھا تو انہوں نے بولا ہاں ہم دیکھتے ہیں پروگرام. بعد میں پہچان لیا, تھوڑا سا تھا ان کو, دیکھا کہ ہاں ہم وہ پروگرام دیکھتے ہیں قرآن ٹائم ماشاءاللہ الحمدللہ. مدینہ شریف کے میں نے جو بچے تھے وہاں رہتے تھے, ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہم بھی پروگرام دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی بھی ہمارا پروگرام عرب شریف میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا, الحمدللہ. یو ایس اے میں دیکھا جا رہا ہو, یورپین کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہو, اور اس کے علاوہ افریقن کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہو, یا نیوزی لینڈ میں دیکھا جا رہا ہو, یا آسٹریلیا میں مختلف مقامات پر دیکھا جا رہا ہوگا. تو یہ کتنا پیارا دعوت اسلامی کا ایک یوں سمجھ لیں انیشیٹو ہے, دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. مدنی چینل اور پھر کڈس مدنی چینل یہ بچوں کے لیے ہے. تو پیارے بچوں یہ آپ کے لیے ہیں, یہاں پر جو بچے موجود ہیں آپ بھی نیت کر لیں کہ کڈس مدنی چینل کے سارے پروگرامز دیکھیں گے. جو بچے ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, اگر آج آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, ویلکم بھی کہتے ہیں, اور آپ نے اب ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. آپ کے لیے بہت پیارے پیارے پروگرامز, لائیو پروگرامز بھی ہیں, ریکارڈڈ پروگرامز بھی ہیں, ایکٹیویٹیز والے پروگرامز بھی ہیں, اور ہمارا پروگرام جیسے قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام ہے تو ایسے پروگرامز بھی ہیں, آپ نے یہ ضرور دیکھنے ہیں. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے پروگرام کے ایک اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم. آپ دونوں بچوں کی آپ کی آواز نہیں آئی. کون سا پروگرام ہے ہمارا؟ قرآن ٹائم. اور سیگمنٹ ہے کون سا؟ میسج آف قرآن. ہاں میسج آف, ہاں دوبارہ بتائیے کون سا سیگمنٹ ہے؟ میسج آف قرآن. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے, اس قرآن کی آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں ابھی جو ہم نے آیت سنی, اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مدینہ شریف کی طرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی. کیا کی تھی؟ ہجرت کی تھی. اس کے بارے میں ہجرت کیسے ہوئی, کیا ہوئی, بڑا ہی ہم نے ایک اچھا جو مکمل تفصیل کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا ہے. آپ اس کو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, وہاں سے بھی آگے چلتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جن لوگوں نے مکہ شریف کی طرف سے مدینہ شریف کی طرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی, وہ بڑے ثواب کے حقدار ہیں. وہ کس چیز کے حقدار ہیں؟ ثواب کے. ہاں, بڑے ثواب کے حقدار ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ شریف سے الگ ہونے پر صبر کیا, حالانکہ وہ اللہ پاک کا گھر ہے. مکہ پاک میں کیا ہے؟ اللہ پاک کا گھر ہے نا مکہ پاک میں. تو انہوں نے اس پر صبر کیا اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے. مکہ پاک میں اللہ پاک کا گھر ہے, اور ہر ایک کہ جن مسلمانوں جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکہ پاک سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تھی, ہر ایک کے دل میں اس گھر کی کیا تھی؟ محبت. کیا تھی؟ محبت. ہاں, ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے. اسی طرح نان مسلمز کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا, اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ایک تو مکہ پاک چھوڑا, حالانکہ وہ وہاں رہنا پسند کرتے تھے, اللہ کا گھر تھا, اس کی محبت دل میں بسی ہوئی تھی, وہ چھوڑا. اور جو مکے کے نان مسلمز تھے, جو وہ تکالیف پہنچایا کرتے تھے, وہ پریشان کرتے تھے, اس پر وہ صبر کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. ہاں, اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے تھے, اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں.
یعنی اس آیت میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے دین کی وجہ سے جو کچھ معاملات پیش آئے وہ اس پر راضی ہیں، وہ اس پر کیا ہیں؟ راضی ہیں، وہ اس پر راضی ہیں۔ تو سبحان اللہ، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مکہ پاک سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، محبت کی ایک داستان ہے کیا بات، کہ مسلمانوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنا مال، اپنا بزنس، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مکہ پاک سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کی جو وجہ تھی اللہ کی رضا کے لیے کی، لیکن معاملات کیا تھے کہ جو مکے کے نان مسلمز تھے انہوں نے بڑا پریشان کیا، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن پاک اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کریں۔ کیا کریں؟ لوگوں سے بیان کریں۔ اور قرآن پاک نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ اس کو نازل کرنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ ہاں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور ان میں موجود حقیقت کو جانیں اور ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے پچھلی امتیں عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے یہ بات سنی، یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لہٰذا قاری سے عالم بعمل افضل ہے۔ تو پھر کیا بات معلوم پڑی؟ قاری سے عالم بعمل افضل ہے۔ عالم بعمل، ہاں سب مل کر دہرائیے، قاری سے عالم بعمل افضل ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام اور نان مسلم پر ہونے والے جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات وغیرہ میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے تاکہ اسے قرآن پاک کی برکتیں اچھی طرح حاصل ہوں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں تو اس میں غور و فکر بھی کریں، اور قرآن پاک میں غور و فکر کرنا کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور قاری سے عالم بعمل افضل ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل، آپ میں سے بہت ساروں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدارس المدینہ میں لگایا ہوا ہوگا۔ بچے مدارس المدینہ میں، اور بعض لوگوں نے اپنے گھروں پر ہی قاری صاحب کو اس طرح ہوگا کہ وہ گھر پر آ کر پڑھاتے ہوں گے، اس طرح آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے ہوں گے۔
تو قاری سے جب بچہ یا کوئی بھی آپ خود بھی بڑے شخص بھی جو قاری ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ افضل عالم باعمل ہے. تو اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیں. ایک نیک کام ہے, اچھا کام ہے تو اور یہ افضل بھی ہیں. تو اپنے بچوں کو آپ ماشاءاللہ عز و جل اللہ پاک یہ بھی قبول فرمائے آپ کے بچے حفظ کر رہے ہیں, ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, آپ عالم دین بنانے کی بھی نیت کر لیجئے کہ قاری سے عالم باعمل افضل ہے. عالم دین کیسے بنائیں گے سعید صاحب؟ جی, عالم دین بنانے کے لیے اپنے بچوں کو یا خود بھی آپ کو عالم دین بننا چاہیے, بلکہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. جس طرح ہم بعض دفعہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر گھر سے کوئی انجینئر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, مطلب سوچتا ہے بندہ, پلاننگ کرتا ہے کہ گھر سے کوئی فیملی سے ڈاکٹر ہو تاکہ گھر والوں کا خیال کرے. تو اسی طرح ڈاکٹر بھی بنائیں, جو بھی صورت ہے وہ بھی ہو, لیکن یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ہر گھر کے فرد کو فرض علوم کا علم ہونا ضروری ہے. فرض علوم کا علم تو گھر کے ہر فرد کو ہو, اور کم از کم ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ عالم دین بھی ہو. تو عالم دین بنانے کے لیے, اپنی بچیوں کو عالم دین بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا ادارہ جامعۃ المدینہ فار گرلز, جہاں عالم دین بنانے کے لیے درس نظامی کروایا جاتا ہے. تو بچوں کے لیے بھی ادارہ ہے بالکل سیپریٹ. اسی طریقے سے بچوں کے لیے, اسلامی بھائیوں کے لیے جامعۃ المدینہ فار بوائز, لڑکوں کے لیے ہے. تو یہاں پر بھی عالم دین بنانے کے لیے درس نظامی کروایا جاتا ہے. تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر داخلہ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ بزنس مین ہیں, آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں, یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے دوپہر میں جا کر پڑھنے کا, تو دعوت اسلامی نے یہ بھی صورت رکھی ہے کہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا ادارہ, ایک یونیک ادارہ, ایک نیا ادارہ, اپنی مثال آپ, فیضان آن لائن اکیڈمی. جی ہاں, جہاں پر فیضان آن لائن اکیڈمی میں بذریعہ انٹرنیٹ علم دین سکھایا جاتا ہے, قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, درس نظامی کروایا جاتا ہے. آپ کی سہولت کے مطابق ڈبل 12 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے میں سے آپ جس وقت پڑھنا چاہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس ادارے کے ذریعے سے پڑھایا جائے گا. آپ اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, قرآن پاک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. قرآن پاک میں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک کا پیغام ہے. قرآن پاک نے ہی پیغام دیا ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کی جائے. اور سید صاحب ابھی جب آپ رہنمائی فرما رہے تھے تو آپ نے جس ادارے کے بارے میں بتایا, فیضان آن لائن اکیڈمی, یہ تو بڑا یونیک ادارہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی سہولت میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم پہ ہم چاہتے ہیں, جب ہمیں ٹائم ہے, یعنی اگر جامعۃ المدینہ میں ہم لگتے ہیں, جیسے جو ریگولرلی جامعہ ہوتا ہے, فزیکل کلاسز جہاں پہ ہوتی ہیں, تو اس کے لیے تو ہمیں ان کی جو جامعہ کی ٹائمنگ ہے ان کو فالو کرنا پڑے گا. جیسے 8 سے 1 ہے یا 8 سے 12 ہے, تو جب جانا پڑے گا. لیکن اگر کسی کے پاس صبح میں کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی اور بزنس وغیرہ کے معاملات ہیں, جو بھی ہے, اگر صبح میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, دوپہر میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, شام میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو رات میں تو ٹائم ہوگا. بالکل. اور کتنے گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں درس نظامی کی؟ درس نظامی کی 2 گھنٹے کی کلاسز ہیں. بس 2 گھنٹے کی کلاس؟ 2 گھنٹے کی کلاس ہے. صرف 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے وہ بہت سارے علم دین حاصل کر لینا ہے. اس میں بھی سہولت ہے, آپ چاہیں تو 1 گھنٹہ صبح لے لیں, 1 گھنٹہ رات میں کر لیں. اس طرح بھی آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی کلاس. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو ہمیں ضرور فیضان آن لائن اکیڈمی میں بھی داخلہ لینا چاہیے. اور اس میں صرف درس نظامی نہیں کروایا جاتا بلکہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. تقریباً 40 کے قریب کورسز کروائے جاتے ہیں. 55 سے زائد پلس کورسز کروائے جا رہے ہیں. کون کون سے کورسز ہیں, اگر یہ آپ ساری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی QuranTeacher.net پر جائیے اور اس کی معلومات حاصل کیجیے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. اور آج ہم پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ترجمہ,
آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، وہ ہر دن کسی کام میں ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان نان مسلمز کے جواب میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ پاک ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ چنانچہ اس آیت میں ان کی اس بات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کی اس بات کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہر وقت اپنی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے اور کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے شان نزول بیان کر رہے تھے ہمارے اذہان بھائی، اور آیت کا شان نزول، آیت کے نازل ہونے کی وجہ انہوں نے بیان کی۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور آپ کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سناتے ہیں، متوجہ ہو جائیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ کس کا وقت ہوا ہے؟ ایک واقعے کا۔ ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ میں جو واقعہ سنایا جاتا ہے یہ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ ہوتا ہے، اور ہم آخر میں سوالات بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم پہلے واقعہ سنائیں گے پھر سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے سوال کا جواب دے دیا وہ اس سیگمنٹ کا ونر ہو جائے گا، جس نے درست جواب دیا وہ جیت جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں آج کا واقعہ۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ قرآنی واقعہ ہی ہوتے ہیں ہمارے سارے، اور جو آج کا واقعہ وہ ہے مدینہ شریف سے نان مسلم کو نکالنا۔ مدینہ شریف سے نان مسلم کو نکالنے کے بارے میں ہے کہ ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا، اس تعلق سے ہمارا آج کا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ شریف اور اس کے اطراف میں رہنے والے نان مسلم سے ایک ایگریمنٹ کیا۔ کیا کیا؟ ایگریمنٹ کیا۔ ایک ایگریمنٹ کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نان مسلم تھے انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ ہاں، ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ نہ صرف ایگریمنٹ کو توڑا بلکہ مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ایک تو انہوں نے نان مسلمز نے کیا کرا؟ ایگریمنٹ کو توڑا، اور دوسرا کام انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ مسلمانوں کو تکلیف دینے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی پلاننگ شروع کر دی۔ یہ دو کام انہوں نے کیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ توڑ چکے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ نان مسلمز کے مدینہ شریف کے جو نان مسلم تھے، نان مسلم کے کچھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے افراد تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جا کر انہیں کہیں کہ ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ مشورہ، ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائیں۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ جا کر ہماری طرف تشریف لائیں۔ اب انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئیں گے، ان کے پاس آئیں گے مشورہ کرنے کے لیے، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے پاس بٹھائیں گے، دیوار سے لگا کر بٹھائیں گے ایک طرف، اور پھر اوپر سے ایک بندہ بھاری وزن والا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیں گے، اور پھر یوں اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو پیارے بچوں کیا ہوا؟ یہ ان کی پلاننگ تھی۔
کہ انہوں نے کہا اپنے جو بڑے تھے نان مسلم کے آپ لوگ جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے علاقے کی طرف آنے کی دعوت دو, انہیں بلائیں کہ ہم نے آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے. اور پھر باقی ان کی آگے پلاننگ تھی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس کے بعد کیا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بستی میں تشریف لے گئے. اب جو ان کی پلاننگ تھی اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے قریب بٹھا دیا. دیوار کے قریب بٹھا دیا. ان کی کیا تھی پلاننگ, کے اوپر سے وہ کیا کریں گے, پتھر گرائیں گے نا, بھاری وزن والا پتھر گرا دیں گے. ان کی یہ پلاننگ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے قریب بٹھا دیا. اتنے میں اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ان نان مسلم کی جو پلاننگ تھی اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا وحی کے ذریعے کہ جو نان مسلم ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ فوراً واپسی تشریف لے گئے. اس طرح جو نان مسلم کی پلاننگ تھی وہ کیا ہو گئی, ناکام ہو گئی. وہ کیا ہو گئی, ناکام ہو گئی. جو ان کا ایک منصوبہ تھا نان مسلم کا وہ اس میں ناکام ہو گئے. تو پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. مدینہ شریف پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ نان مسلم تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چنانچہ تم لوگوں نے ایگریمنٹ خود توڑ ڈالا. ایگریمنٹ کس نے توڑا تھا, نان مسلمز نے. نان مسلم نے. تو پیغام پہنچا دو ان تک کہ ایگریمنٹ تم نے خود توڑ ڈالا ہے, اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے باہر نکل جاؤ. کہاں سے باہر نکل جاؤ, مدینہ شریف سے. مدینہ شریف سے. کیوں, انہوں نے کیا کیا تھا, ایگریمنٹ توڑا تھا. ہاں سب مل کر بتائیں کیا کیا تھا, ایگریمنٹ توڑا تھا. اور مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ یہاں سے باہر نکل جاؤ. نان مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. کیا کر دیا, انکار کر دیا. ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف کا امیر بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک فوج لے کر نان مسلم کا جو قلعہ تھا اس پر حملے کے لیے بھیج دیا. اور انہوں نے نان مسلم کا جو قلعہ تھا اس پر حملہ کیا. کیا کیا, حملہ کیا. نان مسلم وہ جو قلعہ تھا اس میں بند ہو گئے. اب یہ بند ہو گئے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ قلعہ جو ہے نا مضبوط دیواروں کے ساتھ, بڑی بڑی دیواروں کے ساتھ ایک ہوتا ہے, پورا اس کو کور کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں بند ہو گئے. تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم محفوظ ہو گئے اور مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب مسلمان ہمارا کیا کریں گے, ہم تو قلعے میں محفوظ ہو گئے, مسلمان تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قلعوں جو قلعہ تھا, قلعے کو گھیر کر ان کے جو درخت ہیں ان کو کاٹ ڈالو. کیونکہ ممکن تھا کہ جو نان مسلم تھے تو وہ جو درخت تھے ان میں چھپے ہوئے تھے, ممکن تھا کہ اس میں چھپے ہوئے ہوں اور جیسی مسلمان آئیں تو ان پر حملہ کر دیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قلعے کو گھیر لو اور جو درخت تھے ان کو کیا کر دو, کاٹ دو. کیا کر دو, کاٹ دو. اب جب یہ معاملہ ہوا, قلعے کو گھیر لیا اور درختوں کو کاٹ دیا, اب نان مسلم جو تھے نا وہ ڈر گئے, سب ڈر گئے, گھبرا گئے. تو وہ ریکویسٹ کرنے لگے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں, ہمیں اجازت دے دیں. ریکویسٹ کرنے لگے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں, ہمیں اجازت دے دیں. چنانچہ ان لوگوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی کہ یہاں سے چلے جائیں, لیکن جنگی ساز و سامان نہیں لے کر جائیں گے. اس کے علاوہ جو سامان چاہیں, کیونکہ وہ ان کا علاقہ تھا جہاں وہ رہتے تھے, ان کی بستی تھی, کہ جو چاہیں سامان لے جائیں, لیکن جنگی ساز و سامان وہ نہیں لے کر جائیں گے. تو نان مسلم نے جو ان کے اونٹ تھے 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لے کر مدینہ شریف سے نکل گئے. کتنے اونٹوں پر,
600 हाँ 600 ऊँटों पर अपना माल सामान लेकर निकल गए, लेकिन इन्होंने जाते जाते क्या किया कि अपने मकानात को भी गिरा दिया। जो इनके घर थे इन्होंने क्या किया, उनको गिरा दिया। क्या किया? तोड़ दिया, गिरा दिया, ख़त्म कर दिया। क्यों? इस वजह से कि कहीं मुसलमान यहाँ ना रह सकें। उन्होंने कहा कि अगर घर छोड़ के जाएंगे तो मुसलमानों को बने बनाए घर मिल जाएंगे, वो इसमें रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, घरों को अपने तोड़ दिया और अपना सामान लेकर वो चले गए। तो प्यारे बच्चों, किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने जो हमने पिछले एपिसोड में बात कही थी, दीन इस्लाम तो मोहब्बतों वाला दीन है, अमन वाला दीन है, मोहब्बत फैलाने वाला दीन है। यहाँ पर भी पहले एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट को तोड़ा किसने? नॉन मुस्लिम। एग्रीमेंट को किसने तोड़ा? नॉन मुस्लिम ने। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो क्या करने लगे? प्लानिंग करने लगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो क्या करने लगे? प्लानिंग करने लगे। इसके बाद भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने से जाने का हुक्म फरमाया कि यहाँ से निकल जाओ। फिर उन्होंने दोबारा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, अगर आप इस वाक़ये को पढ़ना चाहते हैं तो इस वाक़ये का जिक्र पारा 28 सूरह हश्र की आयत नंबर 2 में मौजूद है। और इसके अलावा आप इस वाक़ये को अजाइबुल कुरान माग़राइबुल कुरान से भी पढ़ सकते हैं। ये किताब है जिसमें कुरानी वाक़यात मौजूद हैं। इस किताब को आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं या मकतबतुल मदीना, दावत इस्लामी का जो इशाअती इदारा है मकतबतुल मदीना, वहाँ से भी आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कुरानी वाक़या हमने आपको सुनाया और ये भी बहुत प्यारा कुरानी वाक़या था। और सैयद साहब, आज हमारी एपिसोड नंबर 85 है, तो समझ लें आज तक हमने 85 वाक़यात सुन लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 85 वाक़यात बच्चों के अंदाज़ में, आसान अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में अगर आपने सुनने हैं तो आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब चैनल किड्स मदरी चैनल पर जाना है या फिर फेसबुक पर आप मदरी चैनल लाइव का जो पेज है उस पर भी हमारे प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम्स देख सकते हैं और वहाँ से इन वाक़यात को सुन सकते हैं। तो ये एक हमारी टीम की भी बहुत बड़ी मेहनत है इस पर कि वो वाक़यात को जमा करती है और फिर स्क्रिप्ट वगैरह तैयार होता है, फिर यहाँ पर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है, फिर आप प्रोग्राम देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेहनत होती है। आप इसके लिए हमारी दाऊद इस्लामी को, हमारे मदरी चैनल को सपोर्ट भी किया करें। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ख़ुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और एक रोशन किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारका में नूर से क्या मुराद है? एक कौल के मुताबिक नूर से मुराद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबी रसूल हज़रत कअब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नूर हैं जिनसे रोशनी हासिल की जाती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बल्कि कासिम नूर यानी नूर बांटने वाले हैं। शिफा शरीफ में है कि जब हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दर दीवार रोशन हो जाते। सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत की तो क्या ही बात है। हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरे चेहरे और सीने पर अपना नूर वाला हाथ शरीफ फेर दिया। इसकी बरकत ये जाहिर हुई कि मैं जब भी किसी अंधेरे घर में दाखिल होता तो वो घर रोशन हो जाता। आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले,
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بہت پیارا سیگمنٹ تھا شان محمد اور انزل بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو کہ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، بہت سارے مقامات پر بیان کی گئی ہے. ان میں سے ایک مقام پر جو شان بیان کی گئی وہ بتا رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور والے آقا ہیں. اور اس پہ تو میں ایک مشورہ دوں گا جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے نور والا چہرہ، یہ بچوں کے لیے امیر اہل سنت نے خاص کر جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے. اس میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی پوری سیریز ہے، تقریباً 5 رسالے اس میں ہیں، جس میں دودھ پیتا بندی منا بھی ہے، نور والا چہرہ، فرعون کا خواب، جھوٹا چور، اور ایک اور رسالہ بھی ہے. تو آپ نے یہ ضرور پڑھنے ہیں. اور ان میں سے جو پہلا رسالہ ہے یہ نور والا چہرہ، تو اس کا بھی آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا، آج کی قسط کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو